अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाशिंगटन डीसी में वाक़ वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू और मैं हूं आपका मीज़बान अब्दुल अजीज़ खान। आज का हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स के हवाले से है। पाकिस्तान एक बेहतर खिलाड़ी कैसे पैदा कर सकता है, ये है हमारा आज का मौजू। जो इंटरनेशनल पैनल हमने तश्कील दिया है उसमें टोरंटो से स्काइप पर शिरकत करेंगे हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अशर जैदी। कराची से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान में क्यूकेशन कराटे के साबिक नेशनल चैंपियन जमील अहमद चांडियो, और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे पहले इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर बशीर अहमद। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहता हूं कि बशीर से किया जाए। तो बशीर, ये बताइए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मिक्स मार्शल आर्ट जो है वो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसने कि बहुत रैपिडली अपनी ऑडियंस बिल्ड की है। यू नो, आई मीन फ्यू डेकेड्स अगो किसी को कुछ नहीं पता था। आज अगर आप सड़क पे लोगों को रोक के पूछते हैं कि बॉक्सिंग का हैवी वेट चैंपियन कौन है, तो लॉट ऑफ पीपल वोंट गिव यू वोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन जॉर्ज सेंट पियर को सब जानते हैं, यू नो। इसी तरह से वैंडेलाई सिल्वा को लोग आमतौर पे जानते होंगे। लेकिन पाकिस्तान में जब हम जाते हैं तो इस स्पोर्ट की अवेयरनेस उस हद तक नहीं है जितनी कि बाकी जगहों के ऊपर है। तो आपके ख्याल में उसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजह टाइम लगता है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, लेकिन इंडिया में भी यही सीन होएगा, अफगानिस्तान में भी, उज़्बेकिस्तान, काफ़ी मुल्क हैं जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स जितना यहाँ यूएसए में फैला हुआ है, इट्स नॉट दैट पॉपुलर देयर। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखें कि कई मेजर स्पोर्ट्स चैनल्स पे द यूएफसी इज प्लेइंग शोज। वन फाइटिंग चैंपियनशिप जो लीग है जिसमें मैं भी कम्पीट करता हूँ, वो उस पे आ रहा है, ESPN स्टार स्पोर्ट्स। लेकिन ये अब इट्स बिन अबाउट अ ईयर, 2 years जब से ये मेन स्ट्रीम चैनल्स पे आ रहे हैं। तो टाइम लगेगा। देखिए, अमेरिका में तकरीबन 10-12 साल लगे थे to crack into the mainstream. So we need to expect the same, maybe more for Pakistan. अच्छा, ये बताएं कि what can we do to promote this sport in Pakistan? Is there anything that we can do ताकि ये जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? I think the biggest factor is that overseas Pakistanis who are passionate about this sport and have the resources, have the experience and have the knowledge, उनके हाथ में है इस स्पोर्ट को आगे लेके जाना, not the government. पाकिस्तान में अभी इतने मसले हैं कि स्पोर्ट्स के बारे में बात करना वो नामुमकिन है। इस पे मैं चाहता हूँ कि अशर जैदी को भी हम गुफ्तगू मिलें। अशर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अजीज, बहुत क्लियर आ रही है। अच्छा अशर, ये बताएं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री से रहा है और आपने बहुत स्पोर्ट्स को कवर भी किया है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो 25 साल से कम उम्र की है। लेकिन जब आप टीवी खोलते हैं तो प्रोग्राम्स जो हैं उनमें स्पोर्ट्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जैसे कि अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर दी जाती है। और जैसे एक आपका जो मीडिया कल्चर ये अज्यूम करता है कि वो एक 40-45 साल के आदमी से मुखातिब कर रहा है अपने लहजे में, अपने डिमीनर में। तो मुझे ये बताइए कि व्हाई इज इट, मतलब हम ये क्यों अज्यूम करते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इस एस्पेक्ट को क्यों नेग्लेक्ट किया जाता है कि आज पाकिस्तान में लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वेट लिफ्टिंग चैंपियन जो है वो कौन है, और ना ही हम क्रिकेट के अलावा लोगों को सेलिब्रिटी स्टेटस अता करते हैं। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? अजीज, आप किसी और गेम को छोड़िए, जो आपका नेशनल गेम हॉकी है, अगर मैं इस वक्त कराची, लाहौर या इस्लामाबाद की स्ट्रीट्स में निकल जाऊं और पूछूं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम का कैप्टन कौन है, तो लोग नहीं बता पाएंगे। लोग ये भी नहीं बता पाएंगे कि आपकी हॉकी टीम इस वक्त कोरिया में मौजूद है, जो कि एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है एशियन गेम्स की। तो एक डायलेमा रहा है। मैं 15 साल से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ, बहुत ग्राउंड लेवल से कर रहा हूँ। आप भी उसमें शामिल रहे हमारी एफर्ट्स में, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप, या इंडिया में भी, क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो आप तस्वर किए जाते हैं। अगर कोई और गेम खेल रहे हैं तो आपकी औलाद, हैसियत जो है वो किसी भी घर में जो सौतेली औलाद की होती है वो आपकी हो जाती है। एक कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा है अजीज, के हम लोग शुरू से ही जो क्रिकेटिंग प्लेयर्स हैं उनको आइडलाइज करते हैं। इमरान खान और जावेद मियादाद, वसीम अकरम को एक तरह से देवमालाई हैसियत दी जाती है। बाकी जो प्लेयर्स हैं
ان کو ہم کوئی نہ حیثیت دیتے ہیں, اور جب حیثیت نہیں دیتے تو پھر نہ کوئی انفراسٹرکچر ہوتا ہے کہ جس میں ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. ہمارا باکسنگ کا جو لڑکا ہے بیچارہ لیاری میں کچے ٹوٹے پھوٹے سیمنٹ کے اسٹیڈیمز میں یا پیچز جو ہوتی ہیں وہاں پر وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے, اس کی اپنی ایفرٹ ہوتی ہے تو مہر اللہ جیسا یا حسین شاہ جیسا کوئی پلیئر نکل آتا ہے اور وہ آ کے ہمیں میڈلز جتوا جاتا ہے, ورنہ سسٹم کے تحت کچھ نہیں ہو پاتا. دوسرا عزیز ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ پاکستان میں سپورٹس کو ڈکلائن کر رہا ہے اور جو شاید دوسرے ممالک میں نہ ہو, وہ یہ کہ کرکٹ کے علاوہ بہت کم کوئی ایسا گیم ہے جس میں ایک لڑکا پارٹیسپیٹ کر کے ایک رسپیکٹبل ارننگ کما سکتا ہو. مطلب میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ اس وقت ایسے پلیئرز جو کرکٹ میں 250-300 میچز انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں, ان کو پی آئی اے, کسٹمز یا دیگر ادارے جو ہے وہ 70-75 ہزار ماہانہ کی تنخواہ دیتے ہیں. تو اف یو کریک انٹو دا مین ٹیم, اور مین ٹیم میں آنے کے بعد بھی اگر آپ 5-10 سال رہ جاتے ہیں کرکٹ میں یا ہاکی میں, تب آپ جا کے کچھ گیمز میں پیسہ کماتے ہیں. میں ایک چھوٹی ایگزامپل آپ کو اور دیتا رہا ہوں. ذیشان اشرف ہمارے ہاکی ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں, 350 انٹرنیشنل ہاکی میچز انہوں نے کھیلے ہیں, غالباً 2 یا 3 اولمپکس وہ کھیل چکے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے ان کی نیوز چلائی تھی کہ ان کو نیشنل بینک میں نائب قاصد کی نوکری ملی تھی اور ان کی فقط تنخواہ جو تھی وہ 15,000 روپے تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ایسا کلچر ہوگا کہ جہاں پر اسپورٹس میں لڑکا جائے گا اور اس کی کوئی انکم نہیں ہوگی, تو کون باپ اپنا چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ جائے اور اسپورٹس میں حصہ لے. کرکٹ از اے آل ٹوگیدر ڈفرنٹ سین. اگر آپ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں نہیں بریک کر پاتے تو آپ انگلینڈ چلے جاتے ہیں, اسکاٹ لینڈ چلے جاتے ہیں, اور اب تو T20 کی وجہ سے بہت سارے ایونیوز کھل رہے ہیں, تو لڑکا پھر بھی ایک رسپیکٹبل ارننگ اپنی کما لیتا ہے. مطلب لیٹس سے ایگزامپل کہ اگر کراچی اور لاہور میں یا اسلام آباد میں 500-600 لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو انٹرنیشنل ٹیم میں ہارڈلی جو ہے وہ 10 لڑکے جائیں گے, ان 10 میں سے بھی 5 ایسے ہوں گے جو 4 یا 5 سال سے زیادہ کھیل پائیں گے. تو باقی لڑکوں کے لیے کوئی ایونیو نہیں ہوتا کہ جہاں پر وہ اسپورٹس کو کھیل سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ریسنٹ عرصے میں اگر آپ نوٹ کریں تو کراچی, اسلام آباد اور لاہور کو چھوڑ کے انٹیریئر علاقوں سے بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ اسپورٹس میں سامنے آ رہے ہیں, ایون ان کرکٹ, ہاکی. اور جو کاسموپولیٹن شہر کا لڑکا تھا اب وہ لوکریٹو پروفیشنز کی طرف جا رہا ہے. نہیں, اس پہ جمیل احمد چانڈیو صاحب will have a lot to say about it. تو جمیل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی میرا بالکل آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے, یہ جو اشر بات کر رہے تھے, یہ جو انہوں نے ایکسپیرینس بتایا ایتھلیٹس کا, آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہیز ناٹ بین مچ ڈفرنٹ فرام واٹ ہی از ایکسپلیننگ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کراٹے اور کک باکسنگ کے کھلاڑیوں کو آپ نے پاکستان کے باہر بھی ٹریننگ دی ہے, پاکستان کے اندر بھی ٹریننگ دی ہے, اور یہ جب میں ایک عام امریکن کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو سپورٹس اس کی زندگی کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ سپورٹس باقاعدہ ایک ایونٹ سے پروگریس کر کے ایک باقاعدہ سب کلچر کی شکل اختیار کر گیا, یعنی چیئر لیڈرز ہوتے ہیں, سیلیبریٹی پروڈکٹس انڈورس کی جاتی ہیں, ٹی شرٹس بنائی جاتی ہیں. تو سپورٹس کے حوالے سے کوئی پاکستان, آپ کو پاکستان اور مغرب میں ایٹیٹیوڈز میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں, اور سوال, ہاں بہت شکریہ. اب ایسا ہے کہ دیکھیں یہ بہت بڑی ایک لمبی سٹوری ہے, اگر میں اس کو بتانا شروع کر دوں گا تو ٹائم کا شارٹیج ہو جائے گی. شارٹ بریفنگ یہ ہوتی ہے کہ جو مارشل آرٹس کا جو مین پرپز ہے اسپورٹس, یہ ہے کمبیٹ اسپورٹس. اور ہمارے کلچر میں بیسیکلی اور مغرب کے کلچر میں بہت سی چیزوں کا فرق ہے. تو جو چیز مغرب کے نوجوانوں کو ترغیب دیتی ہے کہ ان کا جو کلچر ہے وہاں پر اسپورٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر پہ یہ بہت ہیوج پیمانے پر مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو نظر آئے گا. ہر جگہ پر گورنمنٹ نہیں انوالو ہوتی, لوگوں کے پاس اسٹرانگ انرجی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر, وہ مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر بہت سارے یعنی کہ جو مارشل آرٹس کے اسپیشلی جو لوگ ہیں, اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو ان میں جو اتھینٹک یعنی کہ جو ریئلسٹک وے میں کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے اتنی اہمیت نہیں مل پا رہی کافی عرصے سے. یعنی کہ ہم بہت اصل ٹرائی کر رہے ہیں. میں 1987 سے مارشل آرٹ کر رہا ہوں, 86 سے. اٹس بین ناؤ 28 ایئرس. میں پاکستان میں چیمپئن بنا کیوکوشن فل کانٹیکٹ میں, پھر میں اس طرح کرتے ہوئے انٹرنیشنل میں بہت پارٹیسپیشنز کی. لیکن آپ سوچیں کہ مجھے ابھی تک اس میں وہ اچیومنٹ حاصل نہیں ہو سکی. انگلینڈ میں رہا, وہاں میں نے کک باکسنگ کی ٹریننگز کی, موئے تھائی میں نے کلب میں ایڈمیشن لیا تاکہ میں مارشل آرٹ کو مزید سمجھ سکوں اور اس کے اندر پاکستان میں اس کی خدمت کر سکوں. پاکستان میں نے کلب کھولا, اور آپ کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو تو ہماری جو فیس بک میں اکثر انفارمیشن ہم پاس کی دیتے رہتے ہیں. اس میں جو المیہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ, آپ کو پتا ہے کہ
پولیٹیسائز ایشوز کو زیادہ دیکھتے ہیں بنسبت اسپورٹس کے. اور اس میں کچھ پیرنٹس کا بھی اس میں کردار ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو یا تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جی پائلٹ بنانا ہے یا ہمیں وہ بنانا ہے انجینئر بنانا ہے. وہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر سپورٹ اس لیے بھی نہیں ہے سب سے پہلے کیونکہ اسپورٹس میں فائنینس کا ایشو آ جاتا ہے, کیونکہ اس کو ابھی تک صحیح معنوں میں ہمارے ملک کے اندر اس کی فروغ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اگر کوئی بچہ ہمارے ٹریننگ میں سینٹر میں آتا ہے اور ہم ظاہر ہے کہ اگر اس کو مارشل آرٹ کی صحیح ٹریننگ دیں گے تو اینڈ آف دا ڈے میں ہمیں کوئی اسپانسر کی ضرورت پڑے گی تاکہ ہم اس کو ایونٹ میں ڈالیں. اچھا, ایونٹ میں ڈالنے کے لیے ہمیں فائنینس کی ضرورت پڑتی ہے, بچے کو انرجی کے لیے ہر چیز میں کہیں نہ کہیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. نا واٹ از ہیپن کہ جب ہم بچے کو اچھی خاصی ٹریننگ دیتے ہیں فل کانٹیکٹ کی تو آسان کام نہیں ہوتا, جو ہم کر چکے ہیں ماضی میں. ہمیں ہماری فیملی نے سپورٹ کیا, ادروائز ہم شاید نہیں آگے اتنا بڑھ سکتے تھے, انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جا سکتے تھے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف جگہوں کے اوپر اپوزیشنز ملتی ہیں. لوگ جی کہتے ہیں اچھا جی ہم آپ کو اسپانسر دے دیں گے, ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں نہ دیں, نہ آپ ہمیں کوئی ڈائریکٹ چیزیں دیں, یہ ہم ایونٹ کرا رہے ہیں یا یہ ہمارا کلب ہے. لیکن سوری ٹو سے کہ ابھی تک ہماری کنٹری کے اندر لوگوں کو اس طرف لانے میں جو محنت کرنے پڑ رہی ہے, وی آر ٹرائنگ اوور لیول بیسٹ کہ ہم کریں. لیکن جیسا کہ میں بتا دوں کہ میں کلب کھول چکا تھا, وہاں پر بھی مجھے پوزیشن ملی. جی ہاں, یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے اسپانسرشپ کے حوالے سے, میں اس پہ اشر زیدی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اشر مجھے یہ بتائیے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اسپانسرشپس جو ہیں, مطلب آج کل اگر آپ اسپورٹس انڈسٹری کا ایک گلوبل ایوولوشن دیکھتے ہیں تو بغیر اسپانسرس کے اسپورٹس جو ہے وہ نہیں ہوتے, بیکاز آبویسلی ایتھلیٹس نے جو ہے نا وہ بھی ان کے اخراجات کسی کو لینے پڑتے ہیں. تو وائی از اٹ کہ ہم صرف گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, کس قسم کی پرائیویٹ سیکٹر سے سپورٹ ہمیں ابھی تک ملی ہے, اور اگر نہیں ملی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ عزیز, اگر ہم پاکستان سپورٹس کا گولڈن ایرا دیکھیں جو کہ 80s سے شروع ہوا اور وہ 94 تک قائم رہا جب ہمارے پاس 4 ورلڈ کپ تھے, تو ایک بہت بڑی آپ اہم چیز دیکھیں گے کہ پاکستان کے جتنے نیشنل ادارے تھے, آپ کسٹمز لے لیں, پی آئی اے لے لیں, وابڈا لے لیں, پی ایس سی وغیرہ لے لیں, ان سب نے ٹیمز رکھی ہوئی تھیں اور یہ پلیئرز کو باقاعدہ جو ہے وہ انکم دیتے تھے, ان کو تنخواہ دیتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کہا کہ ایک پلیئر کو گروم کرنے میں بڑا پیسہ لگتا ہے. اگر ایک ایتھلیٹ لیں, کوئی مارشل آرٹ کا ایتھلیٹ لیں یا کرکٹر یا ہاکی پلیئر, تو اس کی 10-15 ہزار روپے تو خالی اس کی ڈائٹ مہینے کی جو ہے وہ منیمم, اگر آپ تو مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو زیادہ ہی ہو گئی ہوگی, تو یو نیڈ دیٹ. پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ لوگ آتے ہیں, جیسے آپ نے ریسنٹلی دنوں میں سنا ہوگا عمر ایسوسیٹس کے نام سے ایک ٹیم جو ہے وہ مختلف کرکٹ ٹورنامنٹس میں حصہ لیتی ہے. وہ ایک عمر صاحب ہیں, وہ اپنے شوق سے آتے ہیں, وہ لیتے ہیں. ایک جو فالٹ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے آگے نہ آنا, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کرکٹ بورڈ, ہاکی فیڈریشن یا باقی جو ایسوسیشنز ہیں, ان کے پاس کوئی پراپر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ یا فنڈ ریزنگ ڈپارٹمنٹ ہے نہیں جو کہ جائے ملٹی نیشنل کمپنیز کو, بیوریجز کمپنیز ہیں, بہت ساری ایسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں جن کو جا کر اپروچ کیا جا سکتا ہے. لیکن عزیز بات جو آ رہی ہے نا, ایک وہ مینٹیلٹی کی بات آ رہی ہے کہ آپ اگر ایک ایسوسیشن رن کر رہے ہیں, فار ایگزامپل میں ہاکی فیڈریشن کی بات کرتا ہوں, تو دے آلویز ویٹ کہ کوئی آگے آئے اور ان کو پیسے دے دے یا گورنمنٹ سے ان کو کوئی فنڈ مل جائے. وہ لوگ خود جا کے 20 کمپنیز کو اپروچ نہیں کرتے کہ جی ہم یہ ٹورنامنٹ لوکل کروا رہے ہیں یا ہماری ہاکی ٹیم یہاں فلاں جگہ جا رہی ہے, آگے آئیے, اس میں آپ انویسٹ کیجیے, اور کچھ نہ کچھ پھر ملٹی نیشنل سے جب آپ بات کریں گے تو گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ ہوگا جو کہ باقی جگہوں پہ ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, ہم جب نارتھ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہیں وہ آ کے ٹیمز کو جو ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بس قسمتی یہ ہے کہ ہمارے 2-3 بڑے گیمز ہیں, ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ جی کل اس کا چیئرمین کون ہوگا یا کل اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کون ہوگا, وہیں پر میوزیکل چیئر کا گیم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. وہ ایک فالٹی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی وجہ سے جو ہے وہ پورا کا پورا معاملہ سٹال ہوا ہے. تو میں جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم بشیر سے یہ پوچھیں کہ دیکھیں آپ کی جو پرٹیکولر اسپورٹ ہے اس کے اندر اسپانسرشپس آبویسلی پلے اے لاٹ, تو اگر پاکستان کے اندر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو از اٹ ریئلی پاسبل کہ ہم امریکہ سے اسپانسرشپ اکٹھا کریں جو پاکستانی ایتھلیٹس کو فنڈ کر سکے؟ آف کورس بلکہ ابھی جو میرا فائٹ جو آ رہا ہے اس میں آئی ہیو اپروچڈ امیریکن کمپنیز اور انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے, کیونکہ یہ جو MMA جو انڈسٹری جو ہے جو امریکہ میں, انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اٹس گوئنگ گلوبل, تو دے وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیز نیو مارکیٹس. وہ چاہتے ہیں کہ چائنا میں وہ کی مارکیٹ میں آ جائیں, پاکستان کے مارکیٹ میں, انڈیا کے مارکیٹ میں. بس بات یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ واقعی انٹرسٹ ہے اسپورٹ میں تو پھر وہ ضرور پیسہ لگائیں گے. سو آف کورس اٹس اے بگ پاسبلٹی. تو اس میں ایک بات ضرور یس
جی اب جیسے میں دیکھ نہیں پا رہا کون صاحب بیٹھے ہیں، تو ان کی بات سے میں بالکل اگری کروں گا کہ لوگ پاکستان کے اسپورٹس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، دے وانٹ ٹو پمپ ان دیئر منی. اور اس کی میں چھوٹی سی ایگزامپل لوں گا. پچھلے سال ایک بہت اہم خبر آئی تھی کہ شاہد خان صاحب کے نام سے ایک پاکستانی انٹرپرینور ہے امریکہ میں، جنہوں نے جیکسن ویل دی تھی جو ان کی فٹ بال ٹیم ہے. وہ صاحب بذات خود میرے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ جی میں پاکستان کے ڈومیسٹک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اب ایک آدمی جس نے جیکسن ویل جیگوار پتہ نہیں ملینز آف ڈالرز میں خریدی ہے، وہ پاکستان کے ڈومیسٹک میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، تیار ہے. کیا ہمارے کرکٹ بورڈ میں کوئی ایسا دور اندیش آدمی بیٹھا ہے جو جائے اور ایسے لوگوں کو اپروچ اور کہے کہ جی جو آپ نے جیکسن ویل میں لگایا تو اس کا 10% بھی اگر ہمارے ڈومیسٹک میں لگا دیں تو ہمارے پلیئرز کے وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن جب وہی ہوگا کہ جی آج شہریار خان، کل اعجاز بٹ، پرسوں کوئی اور سیٹھی صاحب، یہ جب میوزیکل چیئر چلتا رہے گا تو پھر آپ خدا حافظ پڑھ لیجئے، پھر معاملات صحیح نہیں ہو سکتے. لیکن اشر مجھے یہ بتائیے کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ جی اگر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پہ انٹرسٹ ہے تو پھر سپانسرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ناؤ ٹو می اٹ سیمز کہ اب بال جو ہوتی ہے وہ میڈیا کے کورٹ میں آ جاتی ہے، کہ یعنی اگر آپ جو ہے وہ کسی بھی ایونٹ کو بہت زیادہ میڈیا کوریج دیتے ہیں اور وہ ایونٹ ایک آڈینس جنریٹ کر لیتی ہے، اٹ از ایزی ٹو گیٹ اسپانسرشپ فار دیٹ. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں انہوں نے سوائے کرکٹ کے اور بہت سلیکٹڈ سپورٹس کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ مطلب اپنا موضوع ہی نہیں بنایا؟ عزیز، میڈیا کسی بھی اور بزنس کی طرح ایک بزنس ہوتا ہے. میڈیا فی سبیل اللہ باقی پلیئرز اسپورٹس کے چھوٹے موٹے 1-2 منٹ کی رپورٹ تو بنا سکتا ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں لائیو اسٹریمنگ کی یا کسی ایونٹ کو لائیو دکھانے کی تو بہت سارے جو فائنینسز ہیں وہ پھر انوالو ہو جاتے ہیں. عزیز کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین ہیئر یو. جی ہاں، تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ ہم فی سبیل اللہ 1 یا 2 منٹ کی رپورٹ سے ادھر ادھر بنا دیں گے، بٹ آپ جب کسی ایونٹ کو آرگنائز کرنے کی یا اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو دین دیر ہیوج ایکسپینسز انوالو. فار ایگزامپل اگر آپ ایک کرکٹ کا میچ کور کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 16 سے 26 تو کیمرے لگتے ہیں، پھر ان کے کیمرہ مین، پھر ان کا سپورٹ اسٹاف، تو یہ تقریباً 80-90 لوگوں کی ٹیم ہو جاتی ہے جس کے آپ کو ایکسپینسز پورے کرنے پڑتے ہیں. اب میڈیا کا کام اس وقت آتا ہے، پہلا کام جو ہے وہ بورڈز کا ہے کہ وہ کوئی ٹورنامنٹ آرگنائز کریں، اس کے لیے اسپانسرشپ پکڑیں. میڈیا پھر اس کے بعد آتا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے میڈیا کی. میڈیا تو چاہتا ہے تو جو 24 آورس کا چینل ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، اس کو چیزیں چلانے کے لیے کرنے کے لیے جی ہاں. پرابلم صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ایسوسیشنز ہیں یا جو بورڈز ہیں وہ کوئی اسٹیپ ایسا نہیں لے رہے کہ جس سے ایونٹس آرگنائز ہوں اور جس سے ایکٹیویٹی ہو تو پھر میڈیا بھی آٹومیٹکلی اندر آئے گا. میں نے آپ سے بار بار کہا نا کہ ہماری جو فیڈریشنز بیٹھی ہوئی ہیں ان کا اتنا ویژن ہی نہیں ہے کہ وہ آگے جائیں اور دیگر ایونٹس کو جو ہیں یا کارپوریٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپروچ کریں، کہیں کہ جی ہم یہ ایونٹ کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ایونٹ میں آئیے اینڈ لیٹس میک اٹ اے بگ تھنگ. If I can include, ہم نے مکس مارشل آرٹس کے ایونٹس پچھلے 2 سال میں کافی بڑے ایونٹس ہم نے ہولڈ کیے ہیں اور ہم نے اسپانسرز کو بھی اپروچ کر کے ہم نے جیسے کیا تھا لیٹسٹ ٹریٹ بلیڈز، انہوں نے کافی ہمیں اسپانسرشپ کے پیسے دیے تھے. وی پٹ آن میجر ایونٹ، میڈیا نے کور کیا بہت تھوڑا، لیکن اگر دیکھیں کوئی مڈل اسکول میں بیڈمنٹن ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس کو کور کر دیتے ہیں، اس کو 3-4 منٹ دیتے ہیں. اور جو ہم نے تقریباً کبھی کبھار 15 سے 20 لاکھ ہم نے لگایا ہوا ہے اپنے مکس مارشل آرٹس کے ایونٹ میں، اس کو کوئی کوریج نہیں ملتا. تو یعنی آپ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میرے ایکسپیرئنس میں آر آرگنائزیشن مکس مارشل آرٹس پاکستان وی ہیو بین ویری پرو ایکٹیو. ہم نے ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کمپنیز کو اپروچ کریں، ان سے اسپانسرشپ لیں. سم ٹائمز وی سکسیزفل، کبھی کبھار نہیں ہوتا، لیکن ہم کوشش تو کرتے ہیں. لیکن میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، میڈیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں. دے ڈونٹ کیئر. میں چاہتا ہوں کہ ان سے جمیل احمد چانڈیو سے ہم یہ پوچھیں کہ کیا آپ ہمیں کچھ اندازہ دے سکتے ہیں کہ ایک ایتھلیٹ جو ہے جو کہ مارشل آرٹس کمپٹیشن کے لیے ٹرین کر رہا ہے فار این انٹرنیشنل کیلیبر، اس کا 1 مہینے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے بالکل آواز آ رہی ہے. آپ نے کون سے خرچے کی بات کی عزیز صاحب؟ دوبارہ ریپیٹ کریں پلیز. جی ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ ایک ایتھلیٹ کو تیار کر رہے ہیں مکس مارشل آرٹس چیمپئن شپ کے لیے، تو اس کا پر منتھ ایکسپینس کتنا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو وہ جو بشیر نے جو بات کہی ہے نا کہ میڈیا سپورٹ نہیں کر رہا اور باقی چیزیں بھی اس میں مائنس میں جا رہی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا اس فورم کے حوالے سے سب سے پہلے، پھر دوبارہ آپ کے سوال پہ آتا ہوں، کہ سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان میں ایک اسٹرانگ جوائنٹ وینچر ٹیم بنانی پڑے گی.
ٹھیک ہے, اور اس ٹیم کو باقاعدہ طور پر ایک پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں اچھے طریقے سے نیشن وائڈ ایک اسٹرانگ جوائنٹلی وینچر بنانا پڑے گا. تمام اسٹیک ہولڈرز جو مضبوط ہیں وہ آپس میں جوائنٹ وینچر میں کام کریں گے تو مزید ہمیں سپورٹ ملے گی, بنسبت کہ اگر ہم انڈیویجول طور پر اپنے اپنے ایشوز کو جب انٹرنیشنل یا نیشنل فورم پہ کریں گے تو وہ اتنا اسٹرانگلی طور پر ایڈریس نہیں کرے گا. میرے پاس اگر میرے پرسنل کانٹیکٹس ہیں, اگر میں کہیں جاؤں اور وہاں پر جا کر استعمال کروں کہ میں یہ ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی اچیومنٹس نہ ملے, بجائے کہ ہم اس میں سب مل کر ایک چیز کو اسٹرانگلی طور پر ایڈریس کریں, جس میں ہمیں نیچے پاکستان میں آ کر ایک پلیٹ فارم کے ذریعے میڈیا کو بھی ہٹ کرنا پڑے گا اور اسپانسرشپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ یہاں پر کتنے لوگ جینون طریقے کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں پچھلے 25-30 سال سے. ٹھیک ہے جی, ہم مارشل آرٹس میں الحمدللہ کافی وقت گزار چکے ہیں. اب آ جائیں ہم آپ کے سوال کے اوپر. ایک فائٹر کو پاکستان کے اندر نیشنل لیول کے اوپر اگر آپ اس کو تیار کرتے ہیں تو آج کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا کم از کم نیشنل چیمپئن بننے کے لیے اسے اگر ہم 4 مہینے کی لگاتار محنت کرائیں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کم از کم اس کے اوپر ہمارے 3 سے 4 لاکھ روپے لگیں گے. اگر ہم اس کو انٹرنیشنل پہ لے کر جاتے ہیں, اب اس کی وجہ پوچھیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے اس فائٹر کو مائنڈ سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے. اس کو گھر کی طرف سے یہ نہیں محسوس ہو, جس طرح فارنرز میں جب لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے ان کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ forget the house, okay, you are ready to participation for the tournaments and this is your achievement and this is your vision, so forget anything. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو جو ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں گھر کی طرف سے یہ پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا یہ تو سیکھ کر یہ اتنی محنت کر کے کیا کرے گا. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو ہم محنت کراتے ہیں, اس کو سوسائٹی میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یار میں اتنی محنت کروں گا اور اتنی اسٹرگل کروں گا, اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے میں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا اگر میں نے ٹرافی بھی اٹھا لی. اب میں نے اتنی ٹرافیاں اٹھائی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن اینڈ آف دا ڈے میں مجھے جاب کرنی پڑتی ہے اس کنٹری کے اندر. اب میں 28 سال سے محنت کر رہا ہوں, بٹ آئی ہیو ٹو ورک آؤٹ ٹو سپورٹ مائی فیملی ایز ویل اپارٹ فرام ڈوئنگ دس گیم. تو اب لڑکیوں کو اگر ہم صحیح معنوں میں اسٹرگل کریں گے تو اس کو ہمیں اسپانسرشپ کی ضرورت جب پڑے گی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جی اس کو پارٹیسپیشن کرنی ہے, اور یہ ایک اسٹرانگ ایونٹ کے لانے کے لیے اس بچے کے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کو سپورٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ فائٹر آسانی سے نہیں بنتے. آپ کو اپنا مارشل آرٹس میں چند لوگ ملیں گے اگر آپ ہسٹری نکالیں 30 سالوں میں یا 40 سالوں میں جنہوں نے پاکستان میں اگر کسی بھی گیم میں کیا ہے, تو چند اسٹائل کے لوگ ہیں جو نام اوپر آئے ہیں. آج اگر آپ فل کانٹیکٹ میں لے کر آئیں گے تو آپ کو شکیل چانڈو, جمیل چانڈو کا نام ایک خاص آئیکن میں ملے گا. حالانکہ کیان انعام اللہ خان صاحب کے شاگردوں میں ہزاروں لوگ آئے, لیکن چند لوگوں کے علاوہ اور بھی نہ سکے. اس کی ریزن اسی طرح آپ بشیر نے جو محنت کی ہے تو وہ اس کی انڈیویجل ایفرٹ سے تو وہ اس اسٹیج پہ آیا, اسے فورن سپورٹ ہے, وہ ماشاءاللہ اچھا خاصا ایکسس کرتا ہے دنیا میں جانے آنے کو. اگر اس طرح کی سپورٹ اور دوسرے فائٹرز کو ملیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. ضرور. اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ بشیر سے بھی پوچھا جائے کہ دیکھیں بیسیکلی جو ایکسپینس ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 100,000 پاکستانی روپیز اے منتھ, ٹھیک ہے نا. اب پاکستانی اکانومی کے اندر تو یہ بہت ہی بڑا نمبر لگتا ہے, لیکن بشیر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ اگر از اٹ ریئلی پاسبل کہ ہم امریکہ کے اندر اڈاپٹ این ایتھلیٹ کا ٹائپ کا پروگرام شروع کر دیں جس میں پاکستانی جو ہیں جو اپنے ملک کو پروگرس کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک فنڈ قائم کر دیں اور بہت چھوٹا اماؤنٹ کی $10 اے منتھ جمع کر کے وہ کسی نہ کسی ایتھلیٹ کا سارا ایکسپینس اپنے اوپر لے لیں. ڈو یو تھنک اینی سچ اینڈیور از پاسبل؟ بالکل ہو سکتا ہے, از اے بریلینٹ آئیڈیا. اچھا, ابھی تک ایسا ہوا ہے کوئی اس طرح کا فنڈ ایگزسٹ کرتا ہے؟ نو, ناٹ کرنٹلی, ابھی نہیں. تو مطلب اگر اس طرح کا فنڈ جو ہے وہ شروع کیا جائے تو اس کی انیشل فرسٹ سٹیپس کیا ہوں گے؟ فرسٹ سٹیپس ویب سائٹ, گیٹنگ پیپل ان ویب سائٹ وغیرہ, یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھو انٹرنیٹ کے تھرو ذرا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو کنونس کرنا, لیکن فیس ٹو فیس جب بندہ بات کرتا ہے تو پھر ایموشنلی وہ پھر انوالو ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو فرسٹ اسٹیپ جو ہے سمپل نیٹ ورکنگ فیس ٹو فیس, یعنی کہ سارے جن کی انٹرسٹ ہے جو باہر جو اوورسیز پاکستانیز, ان کو سارے اکٹھے کرو ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کریں, ڈسکس کریں کہ کیا کر سکتے ہیں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے. جی ٹھیک ہے. اور اس پہ میں اشر کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اشر یہ پوری کی پوری گفتگو آپ سن رہے ہیں کہ مطلب بہت سارے ملک ایسے ہیں جس میں نیشنل لیول کا ایتھلیٹ جو ہوتا ہے اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے, اس نے کھانا کیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بھی جو نیشنل تو کیا ابھی یہ
جمیل چاڈیو جو ہیں یہ انٹرنیشنل لیول کے ایتھلیٹ ہیں, ہمارے ساتھ بشیر ہیں انٹرنیشنل لیول کے ایتھلیٹ ہیں, لیکن ان کو پہلے جو ہے وہ اپنے اخراجات کہیں اور سے ارینج کرنے پڑتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ کیونکہ آپ کا ٹورانٹو کا بھی بہت ایکسپوجر ہے کہ اس قسم کی اگر موومنٹ ہوئی تو اوورسیز پاکستانیوں سے ان کو کس حد تک سپورٹ مل سکتی ہے؟ عزیز, بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ پاکستان میں جو میں گزشتہ 15 سال سے ایتھلیٹس کا حال دیکھ رہا ہوں, اپارٹ فرام کرکٹ اینڈ ہاکی, وہ ایسا ہے کہ بیان نہیں کرنا پڑتا. کتنے محمد یوسف جو ہمارے اتنے بڑے ورلڈ چیمپئن رہے ہیں, وہ کس طرح چیمپئن بنے, اسٹوری سب کے سامنے. کتنے فارمر ایتھلیٹس ہیں, فٹ بال پلیئرز ہیں جو کہ لیاری وغیرہ میں پاپ کارن بیچتے ہیں, چپس بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا گھر کا خرچہ جو ہے وہ چل سکے. تو یہ اسٹوریز ہمیشہ ہیں اور رہیں گی بالکل. اور جہاں تک یہ نارتھ امریکہ یا دیگر علاقوں میں پاکستانی جو بس رہے ہیں بے انتہا پیٹریوٹک ہیں, وہ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسی صحیح کاز میں. اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے تو بلیو می ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف $1000 جو ہیں وہ آرام سے دے دیں. لیکن میں نے ابھی آپ سے پہلے ہی بات کہی تھی کہ یہ کام پھر ہمارے ایسوسیشنز کا آتا ہے کہ ان کے پاس مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹس ہوں, ایونٹ پلاننگ کے ڈپارٹمنٹس ہوں, اور وہ باقاعدہ ایونٹس آرگنائز کریں, لوگوں کو دکھائیں تو کہ وہ پیسہ لگائے کہاں. آپ ایسے ہی جا کے سب کے سامنے جھولی پلا کے کھڑے ہو جائیں گے جی پیسہ دے دو ہمیں کچھ کرنا ہے, تو دیٹ وونٹ ہیپن. لوگ بڑی مشکل سے پیسہ کماتے ہیں, سب آپ جانتے ہیں, وہ فری میں نہیں دیں گے. آپ نے ایونٹس آرگنائز کرنے ہیں, پراپر پیپر ورک اور پریزنٹیشنز کر کے جا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ جی اگر آپ پیسہ دیں گے تو اس لڑکے پہ انویسٹ ہوگا. ٹرسٹ می, پاکستان میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہم اس کو گن بھی نہیں پائیں گے. جہاں تو اس پہ جو ہے نا, جی میں اس میں کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. بالکل اجازت آپ. دیکھیں, میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے ایک لائن کریٹ کرنی پڑے گی. انڈیویجلی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ اس میں میرے 28-29 سال لگے ہیں. میں نے پاکستان کے علاوہ بہت جگہوں پر اسپیشلی اس پہ بہت ریسرچ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس آپ نے لفظ یوز کیا تھا کرکٹ کا, کہ کرکٹ کیوں مشہور. دیکھیں, آپ لوگوں کو میڈیا سمیت ایک پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے اوپر باقاعدہ ایک پلاننگ کرنی پڑے گی. پہلے ان یہ جو دیکھیں, اس میں ان لوگوں کو ہمارے اوپر باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری بنانی پڑے گی جس میں آپ ان لوگوں کو ہمارے جو امیجز ہیں, جو ہمیں ایکچولی میں وہ کام آتا ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے, لیکن چونکہ کہ اس کے امیجز دنیا میں ہمارے روشناس نہیں ہوتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو وہی مارشل آرٹ ہوگا جس طریقے سے ایک 70s 80s میں لوگ فلموں میں دیکھتے ہیں. اب جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یو ایف سی کی طرح یہاں پہ جیو میں یا کسی اور پروگرام میں یا کسی بھی ٹی وی چینل پہ فائٹ دکھاتے ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گوروں کے لیے ہی رہ گیا یہ گیم اور باقی لوگ نہیں کر سکتے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم الحمدللہ سب بہت اچھے خاصے ایکسپرٹ لوگ ہیں اور ہم ایکسپرٹ لوگ ہیں, لیکن چونکہ ہماری رسائی میڈیا میں اتنی اسٹرانگلی نہیں ہے. اگر وہ ہوگی بھی تو وہ 10-5 منٹ کا کوئی نہ کوئی ہمارا ایونٹ دکھا دیتے ہیں, وہ بھی بالکل ایسے ٹائم کے اوپر جب لوگ نہیں دیکھتے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو مارشل آرٹ کے اوپر ایک فلم بنانی پڑے گی, سم تھنگ لائک دیٹ, کہ پچھلے 30-40 سال میں فل کانٹیکٹ میں اور مکس مارشل آرٹس میں اور صحیح معنوں میں کون کون فائٹرز اس پاکستان میں تھے. پہلے تو آپ لائن اپ پر آئے, اس کے بعد ان کی ساری ڈاکومنٹری بنا کر ان کا ڈیٹا کریٹ کریں گے. اس ڈیٹا میں جو اس وقت ایکسس کر رہا ہے پاکستان میں, صحیح معنوں میں خدمت کر رہا ہے مارشل آرٹ کی, تو وہ خود بخود آپ کو آئیڈیل کے طور پر ایک پاکستان میں آئیں گے. جس طرح آپ نے جس طرح جو لوگوں نے گانوں کے لیے جو بنایا ہوا کہ جی یہ ایک آئیڈیل بنے گا پاکستان آئیڈیل گانا گا کے, تو پاکستان آئیڈیل چیمپئن بن کے بھی بن سکتا ہے. وہ خود بخود فلٹر ہو کی چیزیں جنرل طریقے سے سامنے آئیں گی. بالکل جمیل, یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ مطلب میڈیا کو جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے انگیج ہونا ہوگا تاکہ ایک اویئرنیس اور انٹرسٹ ہو. اینڈ آئی تھنک سیلیبریٹی کلچر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایتھلیٹس کو اتنی ریسپیکٹ دی جائے کہ لوگ جو ہے وہ مقام پانا چاہیں. لیکن جمیل, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا جاتا ہے, تو میں تمام شرکا کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تینوں نے وقت نکالا. تو ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. آپ کو خداحافظ کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکتوبر کی 17 تاریخ کو بشیر کی کوالالمپور میں فائٹ ہے جس میں یہ تھائی لینڈ کے خلاف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کا مقابلہ تھائی لینڈ کے باکسر سے ہے جن کا نام ہے لانا واریر. تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کا فائٹر اتنی بڑی سطح پہ لڑ رہا ہے. اور انٹرنیٹ, وائس آف امریکہ کی انٹرنیٹ ڈویژن جو ہے وہ اس پہ آپ کو بہت ڈویژن